बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को इब्राहिम का सलाम। नाज़रीन, आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स रखनी है। ये डेवलपमेंट्स जो है इनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में भी है। तो चले चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक न्यूज़ रखते हैं। SIFC जब इस रजीम चेंज हुआ उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसके बाद जिसको आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट थी, उसके बाद जो है जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस SIFC का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक उन्होंने $100 अरब जो है वो पाकिस्तान में लाना था। अब उसमें दीगर जो है दोस्त ममालिक उन्होंने भी पैसे देने थे, IMF ने भी पैसे देने थे और हमें बताया गया था कि बाहर से 100 अरब जो है वो आएगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। यानी कि $100 अरब की सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान आ रही है। और कामरान खान जो है एंकर पर्सन, सीनियर एंकर पर्सन है, उस वक्त उन्होंने बताया था कि मईशत और $100 अरब आ रहा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। उसके बाद आज जो है वो कामरान जो है उनका बयान है, कामरान खान का। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क का और इस मुल्क से इन्वेस्टमेंट जा रही है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब ये कामरान खान जो हैं, इन्होंने पहले जब आर्मी चीफ ने SIFC अनाउंसमेंट की थी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की थी कि आर्मी चीफ बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी ये बात बोली थी, जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, कि आर्मी चीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आ रहे हैं। और उसके बाद आज हमने देखा कि पाकिस्तान में SIFC की जानिब से $1 भी पाकिस्तान में नहीं आया। देखें, कोई भी आपको तब पैसे देता है या इन्वेस्टमेंट तब आती है जब आपके मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम मौजूद हो। जब तक इस मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम मौजूद नहीं होगा, ये कोई भी मुल्क यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से बदकिस्मती के साथ यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर जा रही है। पाकिस्तान भी छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी सारी बाहर जा रही है। पाकिस्तान के हालात जो है वो सबको नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। हमारा जो है वो बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, बहुत ज़्यादा जो है वो हमें दुख होता है इस चीज़ का। अपनी इस्टेब्लिशमेंट ये हमारे हैं, ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा है, आप भी हमारे हैं। आपसे हमारी जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये जो चूचू का मुरब्बा आप लेके आए हुए हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन्होंने बनाना है, संवारना है। इनके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं और इनकी जायदादें, हर चीज़ बाहर है, इनका इलाज भी बाहर होता है, सारा कुछ इनका बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ सिंसेरिटी इनकी पाकिस्तान के साथ नहीं है, ना इनकी है ना इनके बच्चों की है। इन्होंने बाहर चले जाना है। हमने सारी जिंदगी इधर रहना है, हमें जीना भी यहाँ है, हमने मरना भी यहाँ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे अपनी जान छुड़ाएं, ये आपको भी गंदा कर रहे हैं। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो है एहसन इकबाल के बारे में। एहसन इकबाल जो है उन्होंने ट्वीट किया था जब ट्रम्प जो है उनके लास्ट डे चल रहे थे। उन्होंने ट्रम्प और इमरान खान के बारे में बोला था कि इन दोनों के जो वर्कर्स हैं वो बदतमीज़ हैं, इनके अंदर सेंस नहीं है। ऐसी बातें जो है वो एहसन इकबाल ने की थी। और जिसके बाद जो है जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, आपको पता है वो कौन है। आजकल रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बहुत ज़्यादा, बल्कि पाकिस्तान के जो इशू हैं, जब से उन्होंने उसके बारे में ट्वीट किया है वो और ज़्यादा जो है वो मशहूर हो गए हैं। मिलियंस पर उनके ट्वीट्स जा रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि ये जो एहसन इकबाल ने ट्वीट किया है उसके बारे में उन्होंने पाक एम्बेसी जो है उनसे इस ट्वीट का जो है वो, क्योंकि क्या उसका नाम है, एहसन इकबाल जो है वो गवर्नमेंट के वजीर थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट के वजीर थे और इस लिहाज से वो जाहिर है वो उनका जो मौक़िफ़ होगा वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होगा। तो रिचर्ड ग्रैनल ने पाकिस्तान एम्बेसी से ये पूछ लिया है कि आप इस ट्वीट के बारे में हमें बताएं।
آگے چلتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے میڈیا کو، اب یہ خبر جو ہے یہ رچرڈ گرینل کی ہے، اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ رچرڈ گرینل جس طرح وہ پاکستان کے ایشو کو اب دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اپنا خاص ایلچی مقرر کیا ہے پوری دنیا کے لیے، اور جہاں پہ غیر انسانی سلوک ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے. تو رچرڈ جو گرینل ہیں ان کے آج کل بہت زیادہ ٹویٹس آ رہے ہیں، اور جو جیو نے ان کے بارے میں جو خبر دی تھی اس کے بعد جو رچرڈ گرینل نے اپنا جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ پھر سے کرتا ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا مالکان کو، یہ خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا مالکان کو روک دیا ہے کہ وہ کوئی بھی سخت بات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے بارے میں کوئی بھی سخت بات نہ کہیں. کوئی بھی سخت بات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے بارے میں نہ کہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جو ان سے جو کام ہوا، انہوں نے جیو کے تحت جو کروایا، اب اس کا جو ہے وہ سبراج ان کو آنا نظر آ گئے ہیں باہر کے منہ سے. یہ صرف رچرڈ گرینل نہیں، اس طرح اور بھی جو یو ایس سینیٹرز ہیں، یو ایس کانگریس مین جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، وہ سب اب پاکستان میں ہیومن رائٹس کے بارے میں، اس کے علاوہ جو عمران خان کا موقف ہے، عمران خان کی رہائی کے بارے میں اب وہ بھی بیان دینا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں اس کے کانگریس کے جیمز جون جو ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے متعلق ہیومن رائٹس جو وائولیشن ہو رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائولیشن ہے، ان کے بارے میں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو غیر انسانی سلوک ہو رہے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائولیشنز کی جا رہی ہیں، ہم اس کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. جلد آنے والے وقت میں ہم اس کے بارے میں کوئی قانونی کارروائی رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی کہ جب تک ٹرمپ کی ٹیم جو ہے، جب تک ٹرمپ جو ہے وہ حلف برداری ان کی نہیں ہو جاتی، تب تک جو ہے یہ ماحول بن رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کی ٹویٹ سے کہ شاید جو ہے یہ اس بارے میں کوئی کرے. اسی طرح سینیٹر جو ہے ایک ٹوڈ ینگ، یہ انڈیانا سے ہیں، یہ امریکہ کی ریاست انڈیانا سے ہیں. انہوں نے بھی ہیومن رائٹس وائولیشن جو پاکستان میں ہو رہی ہے ان پر سخت جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جیمز جون آپ کو بتایا ہیومن رائٹس کے بارے میں جو کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور یہ میشیگن سے ہیں، میشیگن کے یہ ریپبلکن پارٹی کے یہ کانگریس مین ہیں. اب ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اب یہ چیزیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں اور اوورسیز جو جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بھی یہ چیز اجاگر ہونا شروع ہو گئی ہے. لہٰذا ان کو چاہیے کہ اب ریورس گیئر لگائیں، اور جو ان سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، بیوقوفیاں ہو گئی ہیں، اب اس کو سیدھا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگلی خبر پاکستان سے آپ کو رکھتے ہیں. یہ خبر جو ہے یہ سپریم کورٹ سے آئی ہے. جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس شہزاد ملک تینوں سینئر جج ہیں، اور تینوں بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کسی کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے. وہاں سے ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بہت زیادہ تلخ ریمارکس ان کے آئے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کیا کہتے ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ادارہ اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ. 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جانا چاہیے تھا. ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے. تمام ادارے مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں. یہ جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے ہی دبنگ اور بڑے ہی سینئر جج ہیں. یہ ان کی طرف سے یہ ریمارکس آئے ہیں. یہ بھی ہماری ریاست کی آنکھیں کھولنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے. اللہ کرے کہ ان کی آنکھیں جلد از جلد کھل جائیں. بہت زیادہ ظلم ہو گیا ہے، اب بس کر دینا چاہیے ان کو. اطہر من اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اداروں پر اب بھروسہ نہیں رہا. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے سارے کام سپریم کورٹ کرے.
یہ ویسے دیکھا جائے تو بات صحیح ہے، کیونکہ اب پاکستان میں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہا، عوام کے مسائل حل نہیں کر رہا، نہ کوئی ادارہ کر رہا ہے، نہ کوئی سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں۔ عدالتیں جو ہیں ان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی جو حالت ہے اب وہ بھی آپ کے سامنے، ہم کیا بات کریں گے، سپریم کورٹ کو بھی ایک حساب سے تالا لگ گیا ہوا ہے۔ یہ اب سپریم کورٹ جو ہے یہ معذرت کے ساتھ صرف ریمارکس دینے کے لیے رہ گئی ہے۔ عملاً جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ عملاً ان کا جتنا بھی رول تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، اب دوسرے جج جو 26ویں ترمیم میں یہ جو جج ہیں یہ شامل ہے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب۔ اب ان کے ریمارک سنیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں کے کیسز کا کیا بنا؟ بلوچستان میں جج قتل کیا گیا لیکن اس کا بھی کچھ نہیں بنا۔ اصل بات یہ ہے کہ نیت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، یعنی کہ یہ جو جج ہیں یہ اب ان کو پتہ ہے، ہر چیز کا انہیں پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کس کے ذریعے یہ کروا رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ریمارک کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ اب اگلے جو جج ہیں وہ ہے شہزاد ملک صاحب۔ یہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے، لاہور ہائی کورٹ، یہ اس کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ اچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایک دن وزیر اعظم اور ہوتا ہے اور اگلے دن وزیر اعظم اور ہوتا ہے۔ اب کسی وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے دن وزیر اعظم ہے اور کتنے دن وہ جیل میں رہے گا، یعنی کہ یہ بے بسی ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے، یہ ایک بے بسی جو ہے وہ اپنی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہمارے جو آنریبل ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ اور 26ویں ترمیم کے جو 26ویں ترمیم یہ لے کے آئے ہیں گورنمنٹ، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد یہ کچھ کر سکیں گے۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے، اللہ پاک جو ہے ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ عمران خان کا جو بیان ہے، انہوں نے بولا ہے کہ سوشل میڈیا کے ورکرز میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا؟ یہ بیان انہوں نے اس لیے دیا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر جو عمران خان کے ورکرز ہیں ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے جو پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم لیڈرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نے جو جنگ لڑی ہے وہ اور کوئی نہیں تھا لڑ سکتا۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر ان لیڈرز کے اوپر ہم جو ہے وہ سارا انحصار چھوڑ دیتے تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ اب یہ سارا جو بیانیہ ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں پھیل رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ورکرز کا بہت اس میں اہم کردار ہے۔ دیکھیں، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس بھی ہیں، بہت زیادہ تیز بھی ہیں، اور بہت ہی زیادہ وہ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ وہ اپنے کام کو اچھی طرح بخوبی جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور ان کا جو میڈیا سیل ہے، سوشل میڈیا سیل پی ٹی آئی کا، وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہے۔ بہت ہی زیادہ جو ان کے ورکر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی فاسٹلی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ منٹوں میں بھی نہیں ہم کہہ سکتے، سیکنڈز میں وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی کی جو ملاقات ہوئی ہے۔ اب ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس پر جو انصافیانز ہیں ان کو شدید ناراضگی ہے۔ ان کا شکوہ ہے کہ جس نے ہمارے بندوں کو قتل کیا وہ محسن نقوی، جو تڑیاں لگاتا تھا ڈی چوک پہ کھڑا ہو کے کہ ایک چھٹا آئے گا اور یہ سارے جو ہیں وہ ہل جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جفیاں ڈال رہا ہے ایسے، یعنی کہ ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ میرا صرف ان کو ایک چھوٹا سا، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میرا صرف ان کو کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ ظاہر ہے کے پی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے اور اس کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب،
لہذا انہوں نے اسٹیٹ کو اپنی جو ان کی اسٹیٹ ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ علی امین صاحب کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ ان کے جو ورکرز قتل ہوئے ہیں ان کو کس نے کیا، کس نے کروایا اور کون کو دھمکیاں دیتا تھا. یہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کی تمام خبروں کا جو ہے وہ مکمل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اللہ حافظ.